आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। मुझे कोई ख़त नहीं मिला और अगर मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। ख़त की बातें सिर्फ चालें हैं। चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के लिखे गए तीसरे ख़त के बाद आज बज़ाते खुद वाज़े और दो टोक जवाब दे दिया है। इससे पहले सिक्योरिटी ज़राए ख़त ना मिलने और ख़त पढ़ने में अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ अवामी स्टाफ ने यह भी वाज़े किया कि मुल्क बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ की जानिब से यह गुफ्तगू ऐसे वक्त सामने आई है जब तुर्क सदर तैयब अर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 24 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं और तिजारत $5 अरब तक ले जाने पर भी इत्तफाक हो गया है। मुआशी मैदान में इस्तेहकाम और पाकिस्तान के तरक्की की राह पर गामजन होने के एतराफात में चीफ अवामी स्टाफ ने आज 3 चीजें वाज़े कर दी हैं। एक, हुकूमत और फौज सेम पेज पर है। चीफ अवामी स्टाफ ने हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार किया है। दूसरा, चीफ अवामी स्टाफ ने वाज़े कर दिया है कि मुल्क बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है। मुना सिर्फ मुतमईन है बल्कि मुल्क ऐसे ही आगे बढ़ेगा, यानी कि इन्हीं पॉलिसियों का तसलसल जारी रहेगा, वो पॉलिसियां चाहे मुआशी हों या फिर सियासी और इंतजामी। और तीसरा, चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के खत पर कोई लगी लिपटी रखे बगैर बड़ा वाज़े जवाब दिया है कि खत मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। मतलब इन खतूत से उनका कोई सरोकार है ना ही दिलचस्पी। He desires for the matter to be addressed politically. खतूत के जरिए दरवाजा खोलने की उम्मीदें दम साध गईं। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की ट्वीट्स और खतूत भी कोई ताबीर ना लाए। डोनाल्ड ट्रंप को आए 24 दिन हो गए, इमरान खान की काया नहीं पलटी। दूसरी तरफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात एक बार फिर अंदरूनी रिस्ट्रक्चरिंग के अमल से गुजर रही है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से फारिग कर देने के बाद अब तहरीक इंसाफ के अंदर से शेर अफजल मरवत की हमायत में आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। कल हमारे प्रोग्राम में फैसल चौधरी ने फैसले पर नजरसानी के लिए इमरान खान से बात करने का अहद किया, तो आज अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, शौकत यूसुफजई और शाहिद खटक भी शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। जबकि शेर अफजल मरवत की जानिब से यह बयान सामने आया है कि पार्टी में रहूं या ना रहूं, सच्चाई और इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं करूंगा। मेरे इक़दार मुझे कभी नाइंसाफी के खिलाफ रहम मांगने की इजाजत नहीं देंगे और अगर यह फैसला यकतरफा तौर पर वापस ना लिया गया तो मैं कभी भी इसकी दरख्वास्त नहीं करूंगा। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान अपने होश और हवास बेच दिए, वो आज भी PTI में हैं और मुझे बिला वजह निकाल दिया गया है। यह आमरियत है, ना कि मुनसिफाना या जमहूरी अंदाज। तहरीक इंसाफ में टूट फूट और ओहदों में रद्दोबदल के हवाले से कल ही इमरान खान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर को जेल तलब किया था और आज वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से 1.5 घंटे से ज्यादा मुलाकात की और इस मुलाकात में वजीर आला ने भी इमरान खान से शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नजरसानी की अपील की है। ये समझने से कासिर है कि फैसला साजी का अमल कैसे हो रहा है कि जब सब के सब या तो ला इल्म है या इस फैसले के खिलाफ हैं। बहरहाल चीफ अवामी स्टाफ का आज दो टोक जवाब एक नया बाब है, एक टर्निंग पॉइंट है तहरीक इंसाफ के लिए और उस अमल में जिसके अंदर इमरान खान बार बार खतूत पब्लिक वेबसाइट एक्स के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं फॉर पब्लिक अवेयरनेस। इसी बारे से बात करेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून बिलाल अजहर कियानी मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहरबानो, आपसे आगाज करूंगी, फरमाई दीजिएगा कि आज चीफ अवामी स्टाफ ने बड़े दो टोक अल्फाज में आपको पैगाम पहुंचा दिया है। कोई अस्करी जराए नहीं है, किसी से रिपोर्ट नहीं हो रहा, खत कहीं रास्ते में गुम नहीं गया। ही इज नॉट इंटरेस्टेड बीबी। जी, उन्होंने जो कहा है कि वो वजीर आजम को भेज देंगे, तो इससे तो यही लगता है कि वजीर आजम जो हैं वो बिल्कुल बाइख्तियार हैं। मगर उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की मईशत जो है, जो उन्होंने अंदिया दिया कि आसमान छू रही है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि शायद उनके बाइख्तियार वजीर आजम जो हैं वो उन्हें सही मालूमात नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो 187 मिल्स अक्रॉस पंजाब शट डाउन। आटा की कीमत जो है 50% से ज्यादा है 2022 से लेके, दाल 134% से ज्यादा है। जीडीपी ग्रोथ आपकी तहरीक इंसाफ उसको 6% पे छोड़ के गई थी, इस वक्त 0.05 पर है। एग्रीकल्चर आपका जो है वो ग्रो कर रहा था 4% से, इस वक्त वो 1.5 पे है। एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो 8.9% था, जो इस वक्त 2.5 पे आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी जो है वो ग्रो कर रही थी और इस वक्त वो सुखड़ रही है, आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। पॉवर्टी रेट जो है वो आपका आसमान छू रहा है, 7% ऊपर है, 25% पर है, पिछले साल से 7% ऊपर है। और मेरे ख्याल में कोविड के दौर में भी
اتنی اسکائی ہائی انمپلائمنٹ ریٹس نہیں گئے تھے. تو میرے خیال میں چیف صاحب کو جو ہے معلومات صحیح نہیں دی جا رہی کہ اگر وہ یہ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو ان کو بھی نہیں لگے گا کہ معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں کسی قسم کا بھی معاشی استحکام آ گیا ہے. مہربانو اور اس پہ بات کریں گے کیونکہ وہ بہرحال ملک بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے, اس بات کے اوپر مکمل طور پر اعتماد رکھتے ہیں اور اسی طرح بڑھے گا. بٹ the question is وزیر اعظم کتنا با اختیار ہے یا نہیں, بلال اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. مگر all these economic statistics aside, آپ کی چالیں, آپ کی ادائیں, they stand exposed. آئی ڈونٹ اگری. دیکھیے ہم نہ کوئی چال چل رہے ہیں نہ یہ کوئی ادا ہے. ادا تو میرا الفاظ تھا, چالیں انہوں نے ضرور کہا. عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار خط لکھ کر کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک خلیج پیدا ہو چکا ہے عوام اور عامی کے درمیان. اور میرے خیال میں, اور ہم سب اس پہ اگری کریں گے کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک خطرناک ٹرینڈ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے. اور میں آپ سے ایک سوال اس پہ کروں گی اس موقف کے حوالے سے اور اسٹریٹجی کے حوالے سے. I will ask you a question because اس حوالے سے جو ایک بے چینی اسٹیبلشمنٹ کے اندر پائی جا رہی ہے, جس طریقے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں, اس خلیج کا ذکر ایک پبلک پلیٹ فارم پہ کیا جا رہا ہے. I will talk to you about that. But بلال, وزیر اعظم جتنا با اختیار ہے, کیا چیف عوامی اسٹاف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ آگے بھیج دوں گا وزیر اعظم کو, وزیر اعظم کچھ کر سکے گا اگر یہ خطاب بھی گیا یا بھجوا بھی دیا گیا انہیں؟ بہت شکریہ مہر صاحب اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میرے خیال سے آج آرمی چیف نے بالکل مناسب جواب دیا اس بات کا. جتنی اس چٹھی کی اہمیت ہے اتنا اس کی اہمیت کا بیسکلی احساس دلایا. یا چٹھی لکھنے والے کی اہمیت کا احساس؟ نہیں, بس شوق پورا کریں خان صاحب اپنا, ایک اور لکھیں جو چوتھا بھی لکھیں. جو ریالٹیز ابھی بیان کی جا رہی تھی نا, اور ایک ان آلٹرنیٹ یونیورس معیشت کے حوالے سے, وہ خان صاحب کو کہیں ایک چوتھی چٹھی میں وہ لکھ دیں پھر سے. میرے خیال سے اس کا بڑا فرق پڑے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خلیج کی بات کی نا, خلیج تو افواج پاکستان اور عوام میں ڈالنے کی پی ٹی آئی نے کوشش کی, جوانوں کو انسلٹ کر کے, شہداء کو انسلٹ کر کے, افواج پاکستان کو انسلٹ کر کے, آرمی چیف کو انسلٹ کر کے. آپ نے بے تحاشا 9 مئی کے حملے کر کے آپ نے پوری کوشش کی, وہ ناکام ہو گئی. اسی طرح ناکام ہوئی جس طرح آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ بھی ناکام ہو گئی. جب تیمور جھگڑا صاحب نے چٹھیاں لکھی, اور تیمور جھگڑا صاحب اور شوکت ترین صاحب کی آڈیو لیک آئی 2022 میں, وہ چٹھی لکھی. 1 سال قبل الیکشنز کے ارد گرد خان صاحب نے ایک اور چٹھی لکھی. آج یہ ڈوسیئر ڈال رہے ہیں, کبھی یہ امریکہ میں لابینگ کرتے ہیں, کبھی یہ جی ایس پلس رکوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کی سیاست چمک جائے. اینڈ فار دیٹ دے آر ولنگ ٹو گو ٹو اینی لینتھ کہ ملک کوئی بھی کاسٹ پے کرے, چاہے وہ سائفر کے نتیجے میں ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں, اور چاہے وہ ان چٹھیوں کے نتیجے میں ملک ڈیفالٹ کر جائے. ایک انہوں نے کال دی تھی ریمیٹنسز روکنے کی, وہ بھی بری طریقے سے فیل ہوگی. مگر بنیادی بات کیا ہے, اور ریمیٹنسز کی کال بنیادی طور پہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا پاکستانیوں کو کہ کیونکہ عمران خان جیل میں ہے, اس لیے جو جوان یہاں سے باہر نوکری کرنے گیا ہوا وہ اپنی والدین کو پیسے واپس پاکستان نہ بھیجے. انہوں نے کہا خان صاحب, ہم کیونکہ خان صاحب کو ہم نے واپس مسلط کروانا ہے تو اس لیے آپ پیسے واپس نہ بھیجیں. تو ان کی یہ ساری چالیں, یہ چالیں ہی صحیح لفظ ہے, ساری کی ساری ناکام ہو گئی ہیں. اوئے توئے کر کے, حملے کر کے, فائنل کال جب فیل ہو گئی ہے تو آج چٹھیوں پہ آ گئے ہیں. چٹھیاں لکھیں. مناسب بیان کو جو آپ کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اتنا غم پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا جتنا سکھ کا سانس آپ کی حکومت نے بھرا ہوگا. نہیں مہر صاحبہ دیکھیے, کہیں نہ کہیں جب بیک ڈور روابط کی بات ہو رہی تھی, جتنی الجھن اور بے چینی آپ کی صفوں میں پائی جا رہی تھی, ہم آپ کے شوز پہ آتے ہیں, نی جرک ریاکشن پریس کانفرنسز. نہیں مہر صاحبہ کوئی نی جرک نہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے, خان صاحب ایک چٹھی لکھ دیتے ہیں, آپ اس کو ٹاک شو کا ٹاپک بناتے ہیں, ہم آ کے جواب دے دیتے ہیں. میرے نزدیک دیر آر فار مور امپورٹنٹ تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ دین عمران خان صاحب, ان کی چٹھیاں اور عمر ایوب صاحب کے ڈوسیئر. مگر آپ سوال کریں گے تو ہم اس کی اہمیت کا احساس دلائیں گے. آپ نے ویسے وزیر اعظم کے با اختیار ہونے کا جواب نہیں, بالکل با اختیار ہیں, بالکل با اختیار ہیں وزیر اعظم صاحب. بلال کیانی صاحب, with all due respect, جس کو آپ ایک alternate reality کہہ رہے ہیں, یہ اسٹیٹسٹک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیں, تو اگر تو وہ alternate reality میں رہتے ہیں تو اس کو درست کریں. دوسرا, اگر آپ کی یہی سوچ ہے اور اگر آپ کا یہی ماننا ہے کہ یہ خلیج ان وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہوا نہیں ہے, کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئی, تو اگر آپ ابھی بھی جو موروثی حقائق ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, ان سے آپ اگر آنکھیں چرانا چاہتے ہیں تو بائی آل مینز چرائیے, اور اسی طرح اپنے آپ کو مس انفارمڈ رکھیے. مگر جب تک یہ تلخ حقائق آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک ملک بہتری کی طرف نہیں جائے گا. فیکٹ آف دا میٹر از, اس وقت اس ملک میں ایک بے چینی بھی ہے, ایک نفرت بھی ہے, اور ایک غصہ بھی ہے. اور وہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جیسے فارم 47 والے لوگوں کو
عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے. بلال صاحب آپ کا اپنا جو فارم 47 ہے آپ خود اپنے دل میں جانتے ہیں یا حلف اٹھا کے بتا دیجئے کہ آپ واقعی وہ الیکشن جیتے ہیں اور آپ کا فارم 47 جعلی نہیں ہے. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے عوام میں ایک غصہ ہے کیونکہ یہ وہی عوام ہے کہ جن کا ووٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو لایا گیا اور مسلط کیا گیا جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. اس وجہ سے آپ لوگوں کو جو سہارا مل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ قلیب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خط لکھیں, ہم آگاہ کریں. اگر آپ نہیں سننا چاہتے اور اگر اچھا چیف میں اس نہیں آگاہی سننا پہ چاہتے ایک سوال اور کر وہ لوں آپ آپ کو سے سپورٹ مہربانہ. کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کیجئے مگر نقصان پاکستان Do کو allow me ہوگا. to respond to this. جی یو کین, بٹ مہربانو یہ جو خط لکھ کے آگاہی کا آپ نے ذکر کیا اسے پبلک اویئرنیس کا نام ضرور دیا گیا, اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کامران شاہد بھی خبر دے رہے تھے, ان کی عسکری ذرائع سے یہ خبر آئی کہ یہ جو ریزنٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی جینوئنلی اور سنسیئرلی یہ آگاہ کرنا چاہتے یا اصلاح کرنا چاہتے تو شاید آپ کلوز لیٹر پرائیویٹلی چیف عوامی اسٹاف کو بھجوا دیتے, نہ کہ بقول ان کے یہ فوج مخالف نیریٹو ایک پبلک پلیٹ فارم کے اوپر اس طرح اپلوڈ کرتے بار بار. میں معذرت کے ساتھ یہ فوج مخالف نیریٹو نہیں ہے, یہ نیریٹو یہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے مگر ہماری اس کو فوج چلاکی سے بہت اہم تعبیر ہے کیا جا رہا ہے اور نا. ہمارے نہیں دیکھیے جو فوج پہ اس وقت کیچڑ اچھالا جا رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ عوام میں ایک تاثر ہے اور یہ بڑی مضبوطی سے تاثر پھیلا ہوا ہے کہ مداخلت جو ہے وہ اسی طرف سے ہوتی ہے کہ آئینی حدود کے اندر ادارے رہتے ہوئے نہیں کام So کر you رہے. don't believe you're sowing discord and disgruntlement. یہ genuinely reaching out تو نہ ہوئی نا بی بی. نہیں ہے, یہ ریچنگ آؤٹ ہے. دیکھیے یہ ریچنگ آؤٹ ہے مگر اب کیا کیجئے, اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چلاکی کا کوئی جواب نہیں ہے. اگر آ بھی گیا تو آگے بھیج دیا جائے گا, ادروائز ناٹ انٹرسٹیڈ, اور اس چلاکی کا کوئی رسپانس نہیں دیا جائے گا. دیکھیے محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نشاندہی کریں ان ساری وجوہات کی کہ جس آپ ہنس وجہ کیوں سے دیے؟ اس ملک میں استحکام نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے محب الوطن پاکستانی نہیں ہے؟ میرے خیال سے جی دیکھیے, بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے بلال صاحب, آپ کو کیا شو لگتا کریے, ہے مہربانو صاحبہ کریے, because she jumped in when I was speaking earlier as well, so when you, because I look to the host. Don't get so touchy, don't get so touchy. مہربانو صاحبہ معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ شاید ہی کوئی شو ہوا ہے جس کے اندر آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کیا. I was hoping you will learn this. Your brother was always better at this. I was hoping you'd get used to it. I mean, I know آپ کی جماعت میں اسی طرح کی بدتمیزی اور انٹرپشن ہی معیار ہے. نہیں, ڈیموکریٹک میں انٹرپشن نہیں, ڈسکشن نہیں. ہاں پی ٹی آئی میں ہے, پی ٹی آئی میں واقعی میں اس طریقے کے رویے سے ترقی لگانا چاہتے ہیں. اب شاید یہ نیا چلیں, آپ میری بات کرنے پہ اگر پابندی لگانا چاہتی ہیں قطع کلامی کر کے, اگر آپ میں ابھی تک صبر نہیں ہوا تو یا سیاست چھوڑ دیں یا آپ صبر سے بات سن کے جواب دینے کا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. آپ نے ویسے ذہن کو یاد کیا, آج یہ مروت صاحب نے بھی بات کی 26ویں آئینی ترمیم پہ جن پہ سوال اٹھا ہوا تھا, وہ تو آج بھی جماعت میں اور مجھے باہر بھیج دیا گیا. میری گزارش سنیے, he is very bitter and cut up about that. مہر, I'll come to you. جی میڈم بات کرتی ہیں اس طرح جیسے بڑے مورل ہائی ہورس پہ نا. میں ان کو یاد کرانا چاہوں گا جیسے سیاسی خاندان سے یہ تعلق رکھتی ہیں, کوئی جماعت رہنے کی مین اسٹریم جس کے اندر وہ رہی نہیں ہے. اس لیے آپ 2018 کے اندر نہیں, جی مجھے بالکل مجھے یہ پتا ہے آپ آر ٹی ایس ڈاؤن والی حکومت تھے, آپ نے بیساکھیوں کے اوپر حکومت بنی, آپ لوگوں سے کوئی وزارت چل. اب یار اب سن لینا مہربانی صاحب, آج تک مہربانوں صاحبہ کے ساتھ ایک شو نہیں ہو سکا جس کے اندر قطع کلامی. آج کرتے ہیں جی آج کرتے ہیں. نہیں ہوتا, پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں. I will not. She has to. دیکھیے وہ ہر قسم کی. پلیز آپ جتنا یار can you kindly stop. بسم اللہ. میری دیکھیے گزارش ہے کہ یہ ان کا سیاسی ماضی ہے اور سیاسی, اور میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں, 26ویں آئینی ترمیم کے رات کو ان نے جعلی ویڈیوز نکالی, انہوں نے اکسانے کی کوشش کی مہربانوں صاحبہ نے, کس طرح کا منظر پیش کیا, کس طرح کا انہوں نے اس طریقے کیا, اس کی حقیقت سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. میں اس کے بارے میں بیان نہیں کرنا چاہتا. جی دیکھیے میں اس کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے مہربانوں صاحبہ سے بات کیوں کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں جس کا ثبوت ہے. نہیں دیکھیے میں اس سے آگے بات نہیں کرنا چاہوں گا. سر آپ نے اتنی بھی بات کر دی ہے ناشر میں نے دیکھیے I will say to the extent I can, I can't ask you, I will not. مگر اتنی بھی بات کرنا, وہ جعلی تھا سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے وہ یہ بہتر جانتی ہیں, بس میں نے نہیں دیکھیے میں نے آپ کے سامنے بات کر دی ہے, میں نے آپ کے سامنے بات کر دی جتنی میں نے کہنی تھی میں نے کہہ دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ مورل ہائی گراؤنڈ والی جو بات ہے نا, یہ اس سے اتریں. ان کے نزدیک تو کورٹس وہ اچھے تھے جس نے ان کا آر ٹی ایس جائز کیا,
جس نے ان کے لیے گڈ ٹو سی یو والے کوٹس کیے. ان کا یہ خیال ہے، یہ تاثر دیتے ہیں کہ خان صاحب جو تھے نا وہ بڑے رول آف لا سے آئے تھے، بڑی جمہوریت سے آئے تھے. 20 ساکھیوں پہ یہ آئے. نواز شریف کو گرایا گیا ان کے لیے، اس کے بعد الیکشن ان کے لیے RTS ڈاؤن کیے گئے. نہیں ان کی کر لیتے ہیں، ان سے میں اس سے آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کہیں ہاں آئے ہیں جی؟ نہیں ہم بالکل جائز ہیں، بالکل جائز ہیں. 17 پہ آئے ہیں، 17 سے I don't know who the host is anymore. I don't know who the host is anymore. تو گزارش یہ ہے کہ 2018 میں تو ان کی اپنے ٹکٹ نہیں بانٹ رہے تھے، ان کی ٹکٹ کوئی اور بانٹ رہا تھا. تو دیکھیے اس کے بعد حکومت ان کی بنائی گئی، حکومت ان کی چلائی گئی، بیساکھیوں پہ یہ چلے. درد صرف یہ ہے کہ وہ بیساکھیاں چلی گئی. اس کے بعد آپ نے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، PTI اگر یہ سیاسی لبادہ نہ ہوتا، کسی اور گروہ نے 9 مئی جیسے جرائم کیے ہوتے، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہوتی. سائفر جیسے جھوٹ کے اوپر کھیل کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کرنے کی کوشش کی ہوتی کسی اور گروہ نے، تو آپ حیران ہوتے اس بات پہ کہ یہ لوگ آج جا کے یہ باتیں اور یہ ڈوسیر جمع کس طرح کرا رہے ہیں. ان کے پاس یہ صرف اس ملک کے اندر ان کے پاس یہ آزادی ہے. پہ ڈوسیرز دینا میں اس کی مخالف ہوں. نہیں دیکھیے، I do not accept that and I do feel ان لوگوں نے ہمیشہ میرا آپ سے سوال ہے، کو 1 سال الیکشنز کے بعد بھی آپ کو آپ کے وزیر اعظم کا با اختیار ہونے کا تانا مل رہا ہے اور آپ کی لیجیٹیسی سے سوال اٹھ رہا ہے. تانا کون دے رہا ہے؟ کس کا تانا؟ ان کا تانا. اس کی کیا اہمیت ہے؟ چھوڑ دیں. کوئی ٹرائبیونل سے کوئی چیز بھی ابھی تک شفاف طریقے سے سیٹل ہوئی ہے؟ کوئی بھی سسٹم آگے بڑھ سکا ہے؟ کوئی بھی ڈسپیوٹس ریزالو ہو چکی ہے؟ کچھ نہیں ہوا نا. دیکھیے جی، آپ whether you like One it, year whether later you you're like it or standing not, right where you were on 8 February 2024. خان صاحب سے کہیں یہ لوگ بار بار مذاکرات سے بھاگیں. ان سے خان صاحب سے کہیں ایک چوتھی چٹھی لکھیں. فیبروری کے اندر ان کے پاس پورا موقع تھا حکومت بنانے کے لیے، ایک ایفرٹ کرنے کا پیپلز پارٹی کے ساتھ. کیوں بھاگے اس ذمہ داری سے؟ ان کا خیال تھا کہ پچھلی جون تک حکومت گر جائے گی، معیشت سنبھلے گی نہیں. معیشت سنبھلی گئی، IMF پروگرام ہوا، آپ کی انفلیشن لوسٹ ریٹ آف 9 ایئرز میں ہے، اب سٹیبل ہو گئے. ہاں سٹیبل ہے، اور آپ لوگ 3 سال پورے کرنے جا رہے ہیں ابھی. نہیں 5 سال انشاءاللہ. نہیں مزید 3 سال، وہ آگے بھی جانا ہے. نہیں جی، پورے 5 سال کی جو ہماری ٹرم ہے، پلان اگر آپ کا بھی ہے تو بتا دیں. 5 سال کی ٹرم وہ خان صاحب کا پورا شوق تھا اور وہ وہی تھا. دیکھیے ہی ٹرائیڈ پاور پالیٹکس، ہی فیلڈ، دیر از نو ڈیموکریسی. یہ کیوں آج پھر سے آرمی چیف کو چٹھیاں لکھتے ہیں؟ انہوں نے پوری زندگی اور کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہ کبھی سیکھا، نہ ان کو پتا ہے کہ حکومت میں نہ اپوزیشن کبھی سیاسی جماعتوں کے بلبوتے پہ کی، نہ کبھی حکومت سیاسی جماعتوں کے بلبوتے پہ کی. تو آج یہی چٹھیاں لکھیں گے. ان کی کوشش ہے وہی بساکیاں مل جائیں جو پہلے ملتی رہی. مہر آپ کو جواب دینے کا رائٹ ہے، آپ ضرور جواب دے دیجئے، مگر اس سے پہلے مجھے ضرور بتا دیجئے گا یہ مروت والا انسیڈنٹ کیا ہے آپ کی جماعت میں، اس کا فیصلہ سازی. جی I'll come to that. مگر پہلے یہ جو مورل ہائی گراؤنڈ کی بلال صاحب بات کر رہے ہیں، کون سا مورل ہائی گراؤنڈ؟ وہ مورل ہائی گراؤنڈ آپ اپنی جماعت کا ماضی بھول گئے ہیں کہ وہ کس چیز کا پروڈکٹ ہے. IJI بھول گئے، مہران بینک سکینڈل بھول گئے. اپنے ماضی کو مت بھولیے بلال صاحب، ہم پہ ہمیں تانے مت کسیں. اور جہاں آپ بات کریں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ حکومت اتنی دیر چلے گی. جی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ لوگ اس حد تک جائیں گے کہ آپ پورے عدالتی نظام کو اس ملک میں مفلوج کر دیں گے صرف اپنے الیکشن کی چوری چھپانے کے لیے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ پیکا جیسی ترمیم لائیں گے لوگوں کی آوازیں بند کرنے کے لیے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ لوگوں پہ جھوٹے مقدمات کریں گے، تشدد کریں گے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے چار دیواری پامال کریں گے. ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ نہتے پرامن شہریوں پہ آپ لوگ گولیاں چلائیں گے. کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس ملک میں ایک جمہوری نظام کے اندر ایسی حدود پار کی جائیں گی. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ سب ہوگا، مگر یہ سب ہوا. اور یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں جس بنیاد پہ آپ کی حکومت کھڑی ہے وہ کھوکھلی ہے، وہ فارم 47 کے جعلی فارمز پہ کھڑی ہے. اور یہ بات آپ کو چبھتی ہے اور یہ بات ہم کرتے رہیں گے. جو آپ نے سائفر کی بات کی، وہی سائفر کیس جو کھلی عدالت میں ریت کا ڈھیر بن گیا، اس سائفر کیس کی آپ بات کرتے ہیں. اور وہ 9 مئی کے کیسز جو بند عدالتوں میں آپ کو چلانے پڑے کیونکہ اس میں آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے. 2 سال ہونے کو آ گئے مگر ابھی تک آپ کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکے. جہاں پہ وہ کیس چلتا ہے لوگ بری ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی شواہد موجود نہیں ہے. تو آپ کا یہ جو جھوٹا بیانیہ ہے نا، یہ تو 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے زمین بوس کر دیا تھا. آپ پھر بھی ڈھٹائی کے ساتھ اس کو پش کرنے میں لگے ہیں. مہربانو فرمائی دیجیے گا، یہ مروت صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف یہ جماعت میں جمہوریت نہیں ہے، آمریت ہے، ان کے خلاف یہ ایکشن لیا جا رہا ہے، گو کہ دیگر 26ویں آئینی ترمیم کے لوگ ہیں ہو اسٹل آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی بھی جماعت میں. یہ آپ کی بھابھی کے اغوا کے مبینہ اغوا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا ڈھونگ رچایا گیا تھا. ذرا کلیئرٹی دیجیے گا اس پورے عمل کے اوپر.
جو بلال صاحب نے بات کی اور جو بلال صاحب نے میرے پہ الزام لگایا جھوٹی ویڈیو شیئر کرنے کا، اول تو میں نے کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی، دوسرا اگر کوئی ویڈیو ہے اور بیان تو بلال صاحب میں تو آپ کو ڈیفیمیشن نوٹس بھیج سکتی ہوں، میرے خیال میں اپنے وکیل سے رجوع کر کے آپ کو ایک ڈیفیمیشن نوٹس بھیجوں گی، اور یہ نہیں پیکا ایکٹ جو آپ لے کر آئے اسی کے ذریعے بھیجوں گی، کیونکہ آپ نے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، جھوٹ کے پلندے آپ روزانہ باندھتی ہیں. آپ کائنڈلی مجھے دھمکیاں نہ دیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. آپ کے پاس you have no moral authority or any Please don't integrity lecture me on on moral any matter. authority. You have no moral ground whatsoever. آپ تو ایک چوری شدہ مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ خود ایک جعلی فارم 43 پہ بیٹھے ہیں بلال. آپ ایک دہشت گرد جماعت کا حصہ ہیں. Prove it in a court of law. چلے سپریم کورٹ لے کے چلے اور پروو کرے کہ ہم ایک دہشت گرد جماعت ہے اور لگائے ہم پر بین. آپ نے خود ثابت کیا ہے. آپ لوگ روزانہ حملے کرتے ہیں، آپ لوگ روزانہ حملے کرتے ہیں، ویڈیوز اپون ویڈیوز. اگین ڈیفیمیشن. آپ تلے ہوئے ہیں اس ملک کو آگ لگانے پہ، آپ تلے ہوئے ہیں. آپ جتنی مرضی آپ یہاں پہ آ کے اردو بھول لیں، انگریزی بھول لیں، آپ تلے ہوئے ہیں اس ملک کو آگ لگانے پہ. جب آپ ان یہ جو آپ نے کالے قوانین آپ نے انیکٹ کیے ہیں، آپ جس دن اس کی زد میں آئیں گے نا اس دن آپ کی چیخیں نکلیں گی مگر عوام ہنسے گی. اچھا مہربانو، یہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، یہ مکافات عمل ہے. مروت نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کان کے کچے ہیں، لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں. یہ وفادار جی Coming back to that, مروت صاحب کا جو بھی ایکشن لیا گیا ہے وہ پارٹی ڈسپلن کی انہوں نے خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف وہ ایکشن لیا گیا. جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے شو کاز نوٹسز دیے گئے تھے اس کے اوپر میرے خیال میں کل جو ہے ہماری ڈسپلنری کمیٹی جو فارم ہوئی ہے وہ کل اس پہ بیٹھے گی اور 1 by 1 ان کیسز کو ٹیک اپ کرے گی، اور جو شو کاز نوٹسز کے جوابات ہیں ان کو. ویسے مہر بانو یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کل آگاہ نہیں تھے، کے پی کا صدر نہیں چاہتا یہ ہو، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نہیں چاہتا یہ سب ہو، یا تو لا علم ہے یا تو اس حق میں نہیں ہے کہ مروت کو نکالا جائے. تو فیصلہ سازی کا عمل کیسے چل رہا ہے جماعت میں؟ بے شک وہ شاید اس کے حق میں نہیں ہوں گے، وہ چاہتے ہوں گے کہ اس طرح کے ایکشن نہ لیے جائیں، مگر میرے خیال میں جب خان صاحب کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا کہ اب وہ مزید ڈسپلن کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے تو پھر پارٹی کو اس پہ ایکشن لینا پڑا. اینڈ ہائپوتھیٹکلی مہربانو، کیا آپ کو اگر زین کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے جماعت کے اندر سے، کہ آپ کو ٹھیس تو پہنچے گی؟ آپ کے والد صاحب ابھی تک جیل میں، اتنی بڑی قربانی دی ہے، اب آپ بھی جماعت کا حصہ ہیں. بالکل ضرور مہر، بالکل ضرور. دکھ تو آج بھی ہوتا ہے کہ ایسا بے بنیاد ایک الزام لگایا گیا ہے، اور مگر ہم اپنے پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں، اور زین نے پہلے دن خود بھی کہا اور میرے والد نے بھی کہا، میں بھی آن ریکارڈ کہہ چکی ہوں کہ جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سر خم تسلیم کریں گے، کیونکہ ہم اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ وفا نبھا رہے ہیں. دکھ ضرور ہوتا ہے. یہی بات تو مروت کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف بھی سازش کی گئی ہے. بٹ آپ کو پھر بھی اگر پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے تو اس کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے. میرے والد نے بہت قربانی دی ہے، آج بھی دے رہے ہیں، اور آج بھی ہم کھڑے ہیں. لان تان ہوتی ہے، لوگ بات کرتے ہیں، بے بنیاد گفتگو کی جاتی ہے، الزام لگائے جاتے ہیں کہ 3 ارب ایسے لیے یا یہ ڈیل ہوئی، مگر آج بھی وہی میرے والد ہیں، وہی پابند سلاسل ہیں، اسی طرح قید تنہائی میں ہیں. کوئی چیزیں بہتری کی طرف نہیں آئے. 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ان کے خلاف ہے they're absolutely bogus. وہ تو ان جگہ پہ موجود بھی نہیں تھے. وہ تو 5 سیکنڈ لگے ان کو اگر ایک شفاف منصفانہ عدالت میں فیصلہ ہو. اپنی قبر کی قسم کھا رہے ہیں بلال صاحب، قبر کی قسم کھانا اور اپنی آخرت داؤ پہ لگانا چھوٹی بات نہیں ہوتی. ایک وزیر خارجہ رہ چکا ہے اس ملک کا. مگر مجھے ایک بات بتائیے گا سر، خیر وہ تو یاسمین راشد بھی ابھی بھی پابند سلاسل ہیں. ایک یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کوئی معصوم ہے یا غلط ہے، بٹ ایک سپیڈی ٹرائل، ایک شفاف ٹرائل ہونا چاہیے جس کے اندر بیلز بھی دی جائیں، اور پھر اگر کوئی غلط ہے بالکل پھائی لگا دیں سر، غلط ان کے خلاف فیصلے آنے چاہیے، کنوکشنز ہونی چاہیے. مگر یہ ڈریگ آؤٹ کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر اس کا سیاسی ملبہ آپ پہ ہی گرے گا. The political cost you will have to pay, sir. That's where the buck stops. دیکھیے بات یہ ہے، ہم کسی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں نہیں بلیو کرتے، چونکہ ہماری لیڈرز کون آ کے کہتے ہیں ٹاک شو میں کہ ہم کرتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. عمران خان بھی نہیں کہتے تھے کیا میں ایسی اتاروں گا، میں ان کو رلاؤں گا؟ عمران کس نے رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن کا کیس ڈالا جس کی سزائے موت سزا بنتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حوالے دیے گئے تھے، جان اللہ کو دینی ہے؟ کس حد تک یہ لوگ نہیں گئے؟ اور خان صاحب ہنستے تھے، ان کے یہی لوگ فواد چودھری صاحب دیگر لوگ آ کے تمسخر اڑاتے تھے
کیا کلثوم نواز کی موت کے اوپر ان لوگوں نے بہت مذاق غلط تھا بنایا؟ سر، غلط کیا تھا. کہتے تھے But میں سے کہہ رہی ہوں that how are you better? How are you better? We are better آپ because لوگوں we نے don't do this and we don't say any of دو this. 2.5 سال کاٹنے ہیں کھڑے ہو کر آپ نے سر. مجھے فیصلہ تو آ جائے. نہیں دیکھیے فیصلے کیوں نہیں آ رہے؟ if you allow me to speak uninterrupted for you've asked a question, if you allow me to respond, I'll try and respond. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو ملنی چاہیے. I myself believe کہ 9 مئی کی سزائیں جوڈیشری اس کی ذمہ دار ہے کہ آج تک کیوں ڈریگ ہوئی ہیں. یو کے اندر رائٹس ہوئی تھی ایک ہفتے کے اندر 2.5-3 سال کے لوگوں کو سزا ہوگی تھی. بالکل جوڈیشری کے اوپر یہ سوال بنتا ہے. 9 میں جیسے اوپن اینڈ شٹ کیسز جن کو ملتی ہیں باہر آ کے پھر ریسٹ کر لیا جاتا ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ جہاں استغاثہ کمزور ہے اور اندر رکھا ہوا ہے اور کیسز پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. اس کے اوپر دیکھیے میں آپ سے کہوں گا whoever is innocent should not suffer, and جو بالکل ذمہ دار ہے اس کی سزا ہونی چاہیے. پرابلم اسٹل از کہ آپ کے اختیار کے اوپر سوال ہے. ان کی جتنی بھی ہیٹ پالیٹکس کہہ دیں, اس کے اوپر پاکستان کو انسٹیبل کرنے کی پالیٹکس کہہ دیں, دشمن کہہ دیں, دہشت گرد کہہ دیا, مریم نے بھی کہا, آپ نے بھی آج کہہ دیا, آپ کے اختیار کا سوال جواب نہیں ملتا. بار بار کہتے ہیں کورٹ آف لا, پروو اٹ ان the court of law, there is a process in this country, let it continue. باقی آپ کی توقعات پہ اگر پانی پھر گیا ہے کہ 1 سال میں ملک ڈیفالٹ نہیں کیا, معیشت سنبھل گئی ہے اور یہ ملک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, آپ کو درد ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی ریلیونس نہیں رہے گی اس سسٹم کے اندر, تو میں اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کی سیاستی ڈسٹرکشن پہ تلی ہوئی تھی اور وہ ڈسٹرکشن اب نہیں ہوئی اور آپ کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو بات یا کام کرنے کو نہیں ہے, تو اس کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم چاہتے تھے کہ آپ مذاکراتی ایک ٹیبل پہ آ کے کوئی کنسٹرکٹیو بات کریں گے, اس کو فورم بنائیں گے جب معیشت. ایک اور بات بتائیے گا کہ جس طرح آپ لوگوں نے انگیج کیا جنرل باجوہ کو, ماضی میں دیگر جنرلوں کو, وہ بہتر راستہ ہوتا, پس پردہ بات چیت ہو جاتی. یہ لوگ یہ کھلے خط لکھ کے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار رہے ہیں. loaded question and once again your opinions are coming into it. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. دیکھیے تو میں خواجہ آصف کی بات کروں گی تو آپ کو برا لگے گا. خواجہ آصف کی ملاقاتیں, سسر سے ملاقاتیں, لاؤنجوں میں ملاقاتیں, لنڈن کے اندر بات چیت, میرا مطلب ہے کہ دیکھیے جی ہم بالکل تھرو اے ڈیموکریٹک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے. ان کو اس چیز کا درد ہے کہ جن بیساکھیوں پہ یہ آئے, پھر بیساکھیوں پہ بنائے گئے, پھر ان کے منہ میں نوالے ڈالے گئے گورننس چلانے کے لیے. وہ نوالے ان کو چبانے نہیں آتے تھے, ان کا جبڑا پکڑ کے اس طرح ہلایا جاتا تھا کہ چبا لو بھائی. نیپی چینج ہوتی تھی سب کو. جی نیپی چینج ہوتی تھی. اینڈ میں وہ بیساکھیاں چلی گئیں, اس کا ان کو درد ہے. وہ درد اب اگر ہے, اور آج بھی وہ اسی کی تلاش میں. آپ بار بار کہتے ہیں یار آپ سیاسی جماعتوں سے کیوں نہیں بات کرتے, ان کو آتا ہی نہیں ہے, انہوں نے کبھی کی نہیں ہے. نہ اپوزیشن بھی ان نے بیساکھیوں پہ کی تھی, ان کی کرسیاں بھی کوئی اور لگاتا تھا, ان کا میڈیا کوریج بھی کوئی اور کرتا تھا, اور حکومت بھی کوئی اور بناتا تھا. آج پھر یہ اسی کی تلاش میں, بیکاز عمران دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک پارٹی, دس از ناٹ ایون اے پولیٹیکل پارٹی. اس کو دوسری سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کرنا آتا ہی نہیں ہے. آپ نے 4 نشستیں کی مذاکرات کی, 3 نشستیں تک تو آپ کے سے 2 چٹھیوں کی ڈیمانڈ نہیں بنی, اور ڈیمانڈ دے کے آپ پھر فوراً بھاگے کہ ہفتے کے اندر اگر یہ کام نہ ہو ہم واپس نہیں آئیں گے. یہ کون سا سنجیدہ سیاسی عمل ہے؟ آپ اگر یہ رویہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو, آپ کے ساتھ انگیجمنٹ کوئی مجبوری نہیں ہے. بہتر ہوتا اگر آپ اپوزیشن کا سنجیدہ کردار ادا کریں, ٹیبل پہ آئیں, اوور آل بہتری کا سبب بن سکتا ہے. مگر اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے عمل یا کوئی سسٹم رکے گا نہیں, کام اپنا جاری رہے گا. سو مہربانو لاسٹ کویسچن. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی آئے ہوئے مہینہ ہونے کو ہے, ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ خطوط کے اوپر بھی بڑا 2 ٹوک واضح جواب سامنے آ چکا ہے, اور دیگر جو پیرلل چیزیں چل رہی ہیں وہ وکلا بھی ابھی تک اس طرح کمر نہیں کس سکے. تو کیا آپشنز رہ گئی ہیں اب آپ کے پاس؟ یہ خط جاری رکھیں گے جس طرح بلال کہہ رہے ہیں, لکھے چوتھا بھی لکھ لیں؟ میرے ساتھ دیکھیے آپشنز ڈونٹ میٹر. جو بیساکھیوں کی بلال صاحب بات کر رہے تھے, بیساکھی تو اس کو ضرورت پڑتی ہے جس کے پاس عوام کا اعتماد نہ ہو اور عوام کا ووٹ نہ ہو. ہم نے 8 فروری 2024 کو یہ ثابت کیا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کے اقدامات حکومت لیتی ہے, جب بھی ہم کوئی پروٹیسٹ اناؤنس کرتے ہیں یا کوئی جلسے کے لیے اجازت مانگتے ہیں, ہمیں اجازت نہیں دی جاتی. ہم مہر از بیٹر کہ اگر آپ بند لفافہ نیکسٹ ٹائم بھیج دیں, یہ اپلوڈ نہ کیا کریں. انہی کے راستے لینے چاہیے. گیٹ نمبر 4 سے ہم بھی ڈگی میں گھس کے اندر جائیں, شاید یہی کرنا چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور جہاں تک یہ سنجیدگی کی بات کر رہے تھے, تو ان کی سنجیدگی کا تو اس بات سے تعین لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہمیں دہشت گرد جماعت سمجھتے ہیں. تو کتنے سنجیدہ ہیں یہ, ٹھیک, کتنی سنجیدہ ہے ان کی گفتگو. میں ختم کر رہی ہوں. ڈکی والی بات کے اوپر رسپونڈ تو نہیں کرنا نا؟ نہیں دیکھیے آپ کا دل بہت ہے, آپ کا دل بہت ہے. دیکھیے بات یہ دہشت گردی جو کرے اس کو دہشت گرد جماعت نہ کہیں, اس کے باوجود آپ سے بات کرتے ہیں, یہ صرف اسی ملک میں ممکن ہے.
آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے جن لوگوں کو آج معافیاں مانگنی چاہیے عوام سے، دہشت گردی کی، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنے کی، سائفر کے اوپر ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کرنے کی، ہر طریقے سے ملک کو آگ لگانے کی، جن لوگوں کو معافیاں مانگنی چاہیے وہ لوگ آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو سلام۔ ویسے ٹو بی فیئر مہربانوں، عمران خان نے بھی جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں کی تھی ڈیل کرنے کے لیے، عدم اعتماد ناکام بھی کرنے کے لیے، بلکہ ان کو مزید اور ایکسٹینشن کا بھی انہوں نے کہا تھا۔ سو آئی مین اف یو ٹاکنگ اباؤٹ فیکٹس ہیئر، تو اس امام میں تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، جس کی بات بن جائے سو بن جائے۔ بٹ بہت بہت شکریہ بلال کیانی، مہربانو قریشی، always a pleasure۔ تھوڑا سا وقفہ، we're going to be right back۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس میں 6 ججز کی عدم شرکت کے بعد گزشتہ رات اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے والے 2 ججز کے اعزاز میں ضلعی عدلیہ کی جانب سے اشائیہ دیا گیا کہ جس میں سینیورٹی کے معاملے پر ریپرزنٹیشن بھجوانے والے 5 ججز اشائیے میں شریک نہیں ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے اعزاز میں اشائیہ ہوا، جس میں ہائی کورٹ کے 8 ججز نے شرکت کی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سینیورٹی تنازع کے دوران ہی باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی نامزدگی تک جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے پر تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج کو نظر انداز کر کے تیسرے نمبر جج کو چیف جسٹس تعینات کیا گیا ہے۔ آج ہی قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمات کی سماعت کا آغاز بھی کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس کا حلف اٹھانے سے قبل ہی کورٹ روم 1 منتقل ہو گئے، جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق نے بطور جج سپریم کورٹ حلف اٹھانے سے قبل ہی کورٹ روم خالی کر دیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر نے کمرہ عدالت نمبر 1 میں تحریک انصاف کے عاقب اللہ کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ کیس کس بنیاد پر انسانی حقوق میں شامل ہے، ہر بندہ تو جیل میں جا کر نہیں مل سکتا، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے بھی یا نہیں۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ جیل مینیول کے مطابق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی درخواست دی گئی ہے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملاقات کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں دائر درخواست نمٹا دی۔ گزشتہ روز وفاقی وزارت قانون اور انصاف نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے سپریم کورٹ میں 6 مستقل اور 1 قائم مقام جج کے تقرر کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشنز جاری کیا اور 7 متعلقہ ہائی کورٹس میں قائم مقام چیف جسٹس کی تقرری بھی کر دی۔ نوٹیفیکیشن چونکہ رات گئے جاری کیا گیا، تاہم قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی حلف برداری کا لیوان صدر میں ہوگی۔ معمول کے برعکس جہاں ایک سینئر جج ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیتا ہے، اس دفعہ صدر آصف علی زرداری جسٹس ڈوگر سے حلف لیں گے۔ مبینہ طور پر یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ 5 سینئر ججز جنہوں نے جسٹس ڈوگر کے تبادلے اور سینیورٹی کی کھل کر مخالفت کی ہوئی ہے، حلف لینے سے انکار کر سکتے ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل کا تحریری طور پر جوڈیشل کمیشن میں اپنا دیا گیا موقف سامنے آ گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے صحافیوں سے ملاقات میں کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی سینیورٹی لسٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اٹارنی جنرل نے میرے موقف کی تائید کی تھی، جبکہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اٹارنی جنرل چیئرمین جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کی تحفظات سے متفق نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کے تحفظات سے متفق نہیں ہیں اور ان کے مطابق ہائی کورٹ سے جج کا تبادلہ عارضی نہیں ہوتا بلکہ یہ عوامی مفاد میں کیا جاتا ہے۔ جج کا ٹرانسفر پبلک انٹرسٹ کے تحت کیا گیا، جس کے لیے صدر مملکت متعلقہ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے مشاورت کی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی سب سے نیچے نہیں کی جا سکتی، نہ ہی جج سول سرونٹ ہوتا ہے۔ منصور عثمان ایوان کا یہ کہنا ہے کہ جب ایک جج ایک ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے دوسری ہائی کورٹ میں آتا ہے، اسے نئے حلف لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آئین میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ ایک جج ٹرانسفر ہو کے دوبارہ حلف لے گا۔ ایک جج کی نئی تقرری اور تبادلے میں فرق ہے۔ آرٹیکل 200 کے تحت جب ایک جج کا تقرر ہوتا ہے تو اسے تبادلے پر نئے حلف کی ضرورت نہیں ہے۔ منصور عثمان ایوان نے ماضی میں لاہور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس فرق عرفان اور مظاہر علی اکبر نقوی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ریاض احمد خان اور انور کانسی کی سینیورٹی کا ایشو بھی ہائی لائٹ کیا اور یہ بتایا کہ وہ سپریم کورٹ میں ہی طے ہوا۔ موجودہ عدالتی منظرنامے کا حیران کن پہلو یہ ہے ناظرین کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے ججوں کی سینیورٹی ترتیب دینے پر اختلاف کیا۔ سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپرزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان کو بھی بھجوائی۔
सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी चीफ जस्टिस अफरीदी को लिखे गए अपने खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के मौक़िफ़ की तायीद की। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान ही 2 मेंबर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और पाकिस्तान बार के रुकन अख्तर हुसैन ने भी जजों की नई सीनियरिटी लिस्ट के बारे में तशवीश का इजहार किया। इन तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद जस्टिस सरफराज डोगर की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती को नागुज़ीर समझा गया। चीफ जस्टिस अफरीदी की सरबराही में 15 रुकनी जुडिशल कमीशन की अगली नशिस्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस का फैसला होगा। तकर्रुर के लिए 8 वोट दरकार होंगे। हुकूमत के पास अब तक 6 वोट हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जेसीपी इजलासों के दौरान अभी तक उनके जो फैसले रहे हैं वो उनमें हम-आहंगी रही है एग्जीक्यूटिव के साथ, और अगर जस्टिस खान अब IAHC के अगले चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए हुकूमत के नामजद करदा उम्मीदवार की तौसीक करते हैं तब भी एग्जीक्यूटिव के पास 1 वोट कम होगा, मजीद 1 वोट की जरूरत होगी। तफरीक का जो सफर जस्टिस बंदयाल की अदालत से शुरू हुआ वो अब इतना गहरा हो चुका है कि इख्तलाफ राय रखने वाले जजेस मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब गर्दाने जा रहे हैं और उनके खिलाफ हुकूमत रेफरेंस भी ला सकती है। अदालत के गुज़िश्ता दौर में जस्टिस काजी फायज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में 6 जजेस की अदम शिरकत ने अदालती खलीज का नया बाब लिखा। एक और बाब जस्टिस याया अफरीदी के दौर का है। आज ही सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन रिमार्क सामने आए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की कि जिस दौरान सजायाफ्ता मुजरिम अरजम जुनेद के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में अदालत को यह बताया कि बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात जजेस करते हैं। कमांडेंट अफसर सिर्फ संजीदा नौयत का केस होने पर मुकदमा आजाद फोरम को भेज सकता है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। गैर जरूरी बहस से वक्त जाया कर रहे हैं। दौरान समाज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया कि मौजूदा निजाम के तहत शहरी का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि शहरियों का कोर्ट मार्शल किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं। जस्टिस मुसरत हलाली ने वकील सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया कि आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है, 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए। सलमान अकरम राजा ने जवाब में कहा कि इल्जाम लगाकर फेयर ट्रायल से महरूम कर देना यह बुनियादी हकूक का मामला है। मुझ पर रेंजर्स एहलकारों के कत्ल की इमरान खान के साथ मिलकर साजिश का इल्जाम है और अगर कानून की शिकें बहाल होती हैं तो मुझे एक कर्नल के सामने पेश होना पड़ेगा। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि आपके खिलाफ FIR में इंसदाद दहशतगर्दी के सेक्शन लगे होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि क्या आपकी मिलिट्री कस्टडी मांगी गई है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मेरे केस को छोड़ दीजिए, निजाम ऐसा है कि इल्जाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। इस मौके पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आप मफरूजों पर ना जाएं। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम हुई तब आपकी पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की हिमायत की, या ये कहूँ कि एक सियासी जमात ने 21वीं आईनी तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत की थी। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अदालत में किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, उस वक्त उन्होंने गलत किया था। इस पर जस्टिस मुसरत हलाली बोली कि क्या बात हुई कि ऑपोजिशन में आकर कह दें कि माजी में जो हुआ गलत था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं आईनी तरमीम एक नुक्ता इसका अच्छा जरूर था कि सियासी जमातों पर इसका इतलाक नहीं होगा। बादशाह आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत 18 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। नाज़रीन, आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।